अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे मुआशरे में एक नज़रिया पाया जाता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से हाज़र नाज़र का कि आप हर जगह पर मौजूद होते हैं और हर चीज़ को देख रहे होते हैं। तो जैसा कि पिछले प्रोग्राम के अंदर आपके सामने इस बात के हवाले से तफसील बयान की गई कि हर जगह पर मौजूद होना और हर चीज़ को देखना ये सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला का ख़ासा है। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी के अंदर ये चीज़ नहीं पाई जाती। उमूमी दलाइल आपके सामने रखे गए थे, अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लक़ा बातें कुरान मजीद की रोशनी में, जिनसे ये बात साबित होती है कि नबी जो है वो ना तो हर जगह पर मौजूद होता है और ना ही हर चीज़ को देख रहा होता है। आज हम आपके सामने खुसूसी दलाइल पेश करेंगे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बातें कि ख़ास जो आपके मुतल्लक़ा चीज़ें हैं जिनसे ये साबित होता है कि ना तो आप हर जगह पर मौजूद होते हैं और ना ही हर चीज़ को देख रहे होते हैं। जैसा कि सब मुसलमानों का ये नज़रिया है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मिराज करवाई, आप बैतुल मुक़द्दस तक भी पहुँचे, आसमानों की भी सैर की, ये बहुत बड़ी फ़जीलत अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दी। लेकिन अगर ये नज़रिया मान लिया जाए हाज़र नाज़र का, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे तो फिर ये सफ़र कौन कर रहा है? आपको जाने की वहाँ पर ज़रूरत क्या है? आसमानों की सैर कौन कर रहा है? मालूम हुआ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये सफ़र करना इस बात की बय्यन दलील है कि आप पहले से वहाँ पर मौजूद नहीं थे। मज़ीद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो असफ़ार हैं ग़ज़वात के हवाले से, जब आपको ज़रूरत पड़ी कुफ़ार के साथ जिहाद करने की तो आप मदीने से बाहर निकले, मुकाम बदर तक पहुँचे, मदीने से बाहर निकले, मुकाम उहद तक पहुँचे, मदीने से बाहर निकले, खैबर तक पहुँचे, मक्का फ़तह करने के लिए गए, वहाँ से हुनैन गए और दीगर असफ़ार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्रे भी किए हैं और हज के लिए भी आपने सफ़र किया है। तो अगर ये हाज़र नाज़र का नज़रिया मान लिया जाए तो सवाल ये उठता है कि आप तो पहले से वहाँ पर मौजूद हैं, तो आप जा क्यों रहे हैं वहाँ पर? आप तो वहाँ पर पहले से मौजूद हैं, आप सहाबा को वहाँ पर बुलाते, ना कि आप सहाबा को लेकर ख़ुद जाते वहाँ पर। आप मदीने में रहते हुए अगर हर जगह पर मौजूद हैं तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्रा भी कर लेते मदीने में रहते हुए, क्योंकि आप तो पहले से मक्के के अंदर मौजूद है। हज भी कर लेते आप वहाँ पर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये सफ़र करना हमें बताता है कि आप पहले वहाँ पर मौजूद नहीं थे, इसीलिए तो आप वहाँ पर गए। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हिजरत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर पहले से ही मदीने के अंदर मौजूद है तो मक्के से कौन सी शख्सियत आ रही है मदीने में? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मक्के से निकल कर मदीने में तशरीफ़ लाना बताता है कि आप पहले मदीने में नहीं थे, आप पहले मक्के में थे। इसी तरह कुरान मजीद की सूरतों की जो तकसीम है, सारे मुसलमान मानते हैं कि बाज़ सूरतें मक्की हैं और बाज़ सूरतें मदनी हैं। अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर जगह पर मौजूद हैं और हर चीज़ को देख रहे हैं, आप हाज़र नाज़र हैं, तो फिर ये मक्की और मदनी की तकसीम का क्या मतलब हुआ? ज़ाहिर है कि यही इसकी तौजीह करते हैं कि हिजरत से पहले जो सूरतें और आयात नाज़िल हुई वो मक्की हैं, हिजरत के बाद जो नाज़िल हुई वो मदनी हैं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिहाइश हिजरत से पहले मक्के में थी, हिजरत के बाद मदीने में थी। तो ये जो तकसीम है कुरान मजीद की सूरतों की, ये भी इस बात की दलील है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर जगह पर मौजूद नहीं होते। तो ये हाज़र नाज़र का नज़रिया जो है ये बिल्कुल गलत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से हर जगह पर मौजूद होना और हर चीज़ को देखना ये सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला का ख़ासा है। मज़ीद इसको हम ऐसे अंदाज से भी समझ सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक से ज़्यादा शादियाँ की थी। ये खसूसियत थी आपकी कि आप 4 से भी ज़्यादा शादियाँ जो हैं वो कर सकते थे और अमली तौर पर आपने ऐसा किया भी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर बीवी के लिए जो है एक एक दिन जो है एक एक रात जो है वो मखसूस की हुई थी। तो अगर आप हर जगह पर मौजूद होते हैं तो फिर ये एक एक रात तकसीम करने का क्या मकसद हुआ? ये और इस तरह की दीगर कई बातें जो हैं वो हमारे सामने इस बात को वाज़ेह तौर पर नुमायाँ कर रही हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना तो हर जगह पर मौजूद होते हैं और ना ही हर चीज़ को देख रहे होते हैं। बहरहाल कुरान मजीद से जो दलाइल हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, जिससे ये मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर
معلوم ہوتا ہے کہ حاضر ناظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہیں۔ پہلی آیت جو قرآن مجید کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورۃ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں، جب وہ اپنی کلمے ڈال رہے تھے تو وہاں پر نہیں تھا، ما کنت لدیہم تو وہاں پر نہیں تھا، ان کے پاس نہیں تھا تو جب وہ اپنی کلمے ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، وہ کلمے اس لیے ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور تو ان کے پاس نہیں تھا جب وہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ وہاں پر نہیں تھے، آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حوالے سے فیصلہ کرنا چاہتے تھے، اختلاف کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کیا وما کنت لدیہم۔ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں اور نہ ہی ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ حاضر ناظر نہیں ہیں۔ دوسری آیت کریمہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ یوسف کی یہ آیت ہے، فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن جو ہے وحی کیا ہے تو ہم آپ کو بہترین قصہ جو ہے وہ سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ اس سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا یہ قصہ۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ہمارے بتانے سے پہلے آپ کو اس کا علم نہیں تھا، تو اگر آپ ہر جگہ پر موجود ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو تو پہلے سے یہ قصہ معلوم ہونا چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بتایا تو پھر آپ کو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ آپ ہر جگہ پر نہ تو موجود ہوتے ہیں اور نہ ہی ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا، یہ تیسری دلیل ہے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، کہ یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سارا قصہ، والد کے ساتھ گفتگو اور بھائیوں نے جو ان کے ساتھ برتاؤ کیا اور پھر وہ مصر کے اندر آئے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ غیب کی خبروں میں سے ہم یہ آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس جب انہوں نے اپنے معاملے کے اوپر اکٹھ کیا اور وہ تدبیر کر رہے تھے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جب انہوں نے سازش کی، جب انہوں نے مشورہ کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی تو نہیں تھا ان کے پاس۔ اب اس آیت سے واضح طور پر یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو ہر جگہ پر موجود ہیں اور نہ ہی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ چوتھی دلیل میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں سورۃ القصص کی، فرمایا وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ کی طرف معاملے کا فیصلہ کیا، یعنی جب ہم نے ان کو نبوت دی تو آپ غربی جانب نہیں تھے، اے نبی تو وہاں پر نہیں تھا غربی جانب، وما کنت من الشاہدین، اور آپ موجود نہیں تھے وہاں پر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے نبوت دی۔ وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْأُمُرُ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعد میں لوگ جو ہیں وہ آتے رہے اور لمبی مدت گزرتی رہی تو آپ اہل مدین میں بھی رہائش پذیر نہیں تھے۔ تتلو علیہم آیاتنا ولٰکنا کنا مرسلین، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ آپ اہل مدین کے اندر بھی رہائش پذیر نہیں تھے، آپ وہاں پر بھی نہیں تھے۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین کے اندر گئے ہیں تو وہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، جب آپ مدین کے اندر گئے ہیں یا مدین کے اندر نبی آیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ وہاں پر نہیں تھے۔ معلوم ہوا کہ آپ نہ تو ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں اور نہ ہی ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سورۃ القصص کے اندر ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کنت بجانب الطور اذ نادینا ولٰکن رحمۃ من ربک ولتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یتذکرون، آپ طور کی ایک سائڈ پر نہیں تھے جب ہم نے پکارا،
جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی تو وہاں پر نہیں تھا۔ یہاں سے بھی واضح طور پر نفی ہو رہی ہے آپ کے ہر جگہ پر موجود ہونے کی اور ہر چیز کو دیکھنے کی۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ کہ نبی جب تو ان کے اندر ہو تو تو ان کے لیے نماز کو کھڑا کرے۔ نماز آپ نے پڑھانی ہے۔ یہ صلاۃ خوف کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ جب دشمن کا ڈر ہو تو اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کی جو ہے وہ کیفیت بیان کی۔ نبی علیہ السلام نے عملی طور پر جو ہے وہ پڑھ کر بتائی کہ نماز خوف جو ہے وہ کیسے پڑھی جائے گی۔ ایک جماعت یعنی 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا لشکر، ایک امام کے ساتھ نماز پڑھے گا، ایک اسلحہ لے کر جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ مختلف صورتیں ہیں اس کی، احادیث مبارکہ کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی جب تو ان کے اندر ہو تو آپ نے ان کو نماز پڑھانی ہے، اور ایک گروہ جو ہے وہ اپنا اسلحہ لے کر جو ہے وہ کھڑا ہو جائے، اور ایک گروہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع ہو جائے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب نبی موجود ہوگا تو نبی جو ہے وہ جماعت کروائے گا۔ اب اگر نبی علیہ السلام جو ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہے، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو مصلی کے اوپر علماء، قراء، حفاظ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ نماز کیوں وہ پڑھاتے ہیں؟ کیونکہ قرآن کا تو یہ فیصلہ ہے کہ جب نبی موجود ہے تو نماز وہ پڑھائے گا۔ صحابہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، جب نبی علیہ السلام موجود ہیں تو نماز نہیں پڑھاتے تھے، آپ ہی نماز پڑھاتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام موجود نہیں ہوتے تھے پھر کوئی صحابی جو ہے وہ آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا۔ بلکہ احادیث کے اندر یہ بات آتی ہے، ایک دفعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کر دی۔ نبی علیہ السلام وہ کوئی جھگڑا ہوا تھا قبیلوں کا، آپ ان کے اندر صلح کروانے کے لیے گئے ہوئے تھے تو لیٹ ہو گئے، تو آپ دوران نماز تشریف لائے ہیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے فوراً جو ہے وہ مصلی چھوڑ دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر نماز پڑھائی ہے۔ تو صحابہ اب ایسا ہی کرتے تھے، جب آپ موجود ہیں تو نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ تو اب اگر نبی علیہ السلام یہاں پر موجود ہیں، ہر چیز کو دیکھ بھی رہے ہیں، تو پھر مصلی امامت کے اوپر آپ کے ہوتے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نہیں ہوئے تو یہ عام امتیوں کو کیسے اجازت مل گئی کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پر کھڑے ہوں؟ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نہ تو حاضر ہیں اور نہ ہی ناظر ہیں۔ یہ مصلی کے اوپر سارے علماء کا، سارے حفاظ کا، قراء کا مصلی امامت کے اوپر کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خود مان رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ تو جب یہاں پر موجود نہیں ہیں تو پھر مسئلہ حاضر ناظر خود بخود ختم ہو گیا۔ کیسے ایک مسلمان جو ہے وہ تصور کر سکتا ہے کہ پیارے نبی جو ہے وہ میری مسجد میں ہو اور میں مصلی امامت پر کھڑا ہو جاؤں؟ یہ کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے اس بات کی؟ سوچ سکتا ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارے مسلمان مصلی امامت پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عملی طور پر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے قرآن مجید کی کہ اگر آپ موجود ہیں تو آپ نے نماز پڑھانی ہے لوگوں کو۔ تو لوگ خود نماز پڑھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ موجود نہیں ہیں۔ مسئلہ حاضر ناظر کی نفی ہو رہی ہے اس آیت سے۔ 7ویں دلیل سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ کہ اگر ہم آپ کو دکھا دے بعض وہ چیز جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یعنی جو عذاب وغیرہ کا کفار کے اوپر، آپ کے دشمنوں کے اوپر لانے کا ہم نے وعدہ کیا، اگر ہم وہ چیز آپ کو دکھا دیں یا ہم آپ کو فوت کر لیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہماری طرف ہی سب نے آنا ہے، وہاں پر فیصلہ ہو جائے گا۔ دنیا میں فیصلہ ہو جائے آپ کی زندگی میں یا آپ کی وفات کے بعد ان کا فیصلہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، آنا میرے پاس ہی ہے۔ نتیجتاً یہی ہے کہ اللہ کے پاس ہی سب نے آنا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کی 2 حالتیں بیان کر رہے ہیں۔ ایک حالت وہ کہ ہم آپ کو دکھا دیں، یعنی آپ کی زندگی کے اندر آپ کے سامنے جو ہے وہ عذاب آ جائے، یا آپ کے چلے جانے کے بعد، آپ کے رخصت ہو جانے کے بعد، دنیا سے فوت ہو جانے کے بعد ہم ان کے اوپر کوئی سزا لاگو کریں، کوئی نازل کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں چیزوں کا مجھے اختیار ہے۔ تو 2 حالتیں نبی علیہ السلام کی بیان ہو، ایک وہ کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک وہ کہ جب آپ دیکھ نہیں رہے، آپ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی 2 حالتیں، ایک جب دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کفار کو، اور ایک وہ حالت جب آپ فوت ہو گئے دیکھ نہیں رہے۔ تو آپ نہ تو ہر جگہ پر موجود اور نہ ہی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، وگرنہ
یہ جو تقسیم اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں یہ بے مقصد ہو کر رہ جاتی ہے۔ پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی کے اندر آ جائے تب بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی وفات کے بعد بھی آ جائے تب بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا جملہ نہیں ارشاد فرمایا۔ معلوم ہوا کہ آپ زندگی کے اندر تو دیکھ رہے ہیں جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے، لیکن جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر آپ دیکھ نہیں رہے، تو حاضر ناظر کی یہاں سے نفی ہو رہی ہے۔ 8ویں دلیل اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا۔ جب منافقین نے مسجد بنائی تھی اور اس مسجد کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کے خلاف سازش کریں گے، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالیں گے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے اس کو پناہ دیں گے۔ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پتہ تھا کہ ان کا مسجد بنانے کا مقصد یہ ہے، تو انہوں نے افتتاح کے لیے نبی علیہ السلام سے وعدہ لے لیا، تو آپ نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں غزوے سے واپس آ کر جو ہے اس کا افتتاح کروں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو علم تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی یہ آیات نازل کر دی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حالت بیان کر کے فرمایا کہ ان لوگوں نے مسجد بنائی ہے، یہ اصل میں مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے بنائی ہے، مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے، تفرقہ ڈالنے کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کو پناہ دینے کے لیے انہوں نے یہ مسجد بنائی ہے۔ لیکن قسمیں یہ اٹھاتے ہیں کہ جی ہمارا مقصد اچھائی کا ہی ہے، کہ آپ سے قسمیں اٹھا کر یہی بات کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بیچ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی آپ نے اس کے اندر کھڑا نہیں ہونا، آپ کو روک دیا گیا کہ آپ نے وہاں پر جا کر نماز نہیں پڑھنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب یہ آیات اتری تو پھر آپ نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دے دیا، مسجد ضرار کو ختم کر دیا گیا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہر جگہ پر موجود ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو کیا ان کو منافقین کی اس سازش کا علم نہیں ہو سکا پہلے؟ کیوں نہیں ہوا پہلے علم؟ وہ جو مجلس کر رہے تھے کیا آپ وہاں پر موجود نہیں تھے؟ جو لوگ حاضر ناظر کا نظریہ رکھتے ہیں ان کے مطابق تو وہاں پر موجود ہوئے، تو آپ کو پھر پتہ کیوں نہیں چلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وحی نازل کی پھر آپ کو پتہ چلا کہ یہ مسجد تو اصل میں مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کو پناہ دینے کے لیے تیار کی گئی ہے، یہ تو مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو دشمنان اسلام کے لیے ہے۔ آپ کو پہلے کیوں نہیں پتہ چلا؟ آپ نے وعدہ کیوں کر لیا ان کے ساتھ؟ معلوم ہوا کہ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، نہ ہی ہر چیز کو دیکھ رہے تھے، وگرنہ آپ فوراً جو ہے ان کی پکڑ کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اتری تو پھر آپ کو پتہ چلا۔ 9 نمبر دلیل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے اوپر شہد کو حرام کیا تھا اور اپنی بیویوں سے بات چیت کی تھی، جس کا تذکرہ سورہ تحریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قصہ بیان کیا سورہ تحریم کے اندر۔ یہ سارا واقعہ جو ہے اس بات کی بین دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو ہر جگہ پر موجود ہے اور نہ ہی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اگر موجود ہوتے تو آپ کو پتہ ہوتا کہ یہ تو میری بیویوں نے آپس میں جو ہے وہ معاملہ طے کیا ہے کہ میں جو روزانہ اپنی ایک بیوی کے گھر سے جو ہے وہ شہد پی کر آتا ہوں، وہاں سے روکنے کے لیے وہ جو سوتن کا معاملہ ہوتا ہے اس کے تناظر میں انہوں نے یہ سارا کام کیا ہے، لیکن آپ کو ایسا نہیں معلوم ہو سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب وحی اتری ہے پھر آپ کو پتہ چلا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی کو روکا ہے کہ یہ بات بتانی نہیں ہے، لیکن انہوں نے بتا دی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیوی کو کہا کہ تم نے یہ کیوں بتائی؟ تو انہوں نے حیران ہو کر پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھے علیم خبیر نے بتایا، العلیم الخبیر نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، مجھے اس نے بتایا ہے کہ تو نے یہ میری بات جو ہے وہ دوسری میری بیگم کو جو ہے وہ بتا دی ہے۔ تو اگر آپ ہر جگہ پر موجود ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بیویوں کے اس طرز عمل کا پہلے سے علم ہوتا، لیکن آپ کو نہیں علم ہو سکا۔ جب وہ آپس میں مشورہ کر رہی تھیں اس وقت آپ وہاں پر موجود ہوتے، جو نظریہ ہے حاضر ناظر کا اس کے مطابق تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا، پھر آپ کو پتہ چلا۔ 10ویں دلیل، سورۃ المنافقون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کیا ہے
کہ وہ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس صورت کے اندر جو ایک خاص واقعہ جو ہے وہ بیان ہوا کہ ایک غزوے میں انصار صحابہ کا اور مہاجر صحابہ کا جو آپس میں جو ہے وہ کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، تو انصار صحابہ نے اپنے ساتھیوں کو پکارا، مہاجرین نے اپنے ساتھیوں کو پکارا، قریب تھا کہ وہ لڑائی جو ہے وہ شدت اختیار کر جاتی۔ تو عبداللہ بن ابی جو ہے اس نے جو ہے وہ شرارت کی اور بڑی جو ہے وہ گھٹیا قسم کی بات اس نے کی، اور مسلمانوں کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نے توہین کی۔ لیکن ایک صحابی نے سن لیا، اور جب یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو آپ نے اس کو بلایا تو منکر ہو گیا، اس نے کہا نہیں جی میں نے تو نہیں یہ بات کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پھر یہ سارا قصہ جو ہے وہ بیان کیا، فرمایا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کے پاس لوگ ہیں نا آپ ان کے اوپر خرچ نہ کرو حتیٰ کہ یہ بھاگ جائیں گے۔ یاد رکھو اللہ کے لیے یہ آسمان اور زمین کے خزانے منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ یقولون، یہ لوگ اتنے بدبخت ہیں، یہ کہتے ہیں لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ اگر ہم مدینے میں واپس پلٹے تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو جو ہے وہ نکال دے گا۔ نعوذ باللہ، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اذل قرار دیا اور خود کو جو ہے اس نے اعز عزت والا جو ہے وہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن ابی کو بلایا، اس کے ساتھیوں کو بلایا، لیکن وہ منکر ہو گئے، تو وہ صحابی بڑے پریشان ہوئے جو مخلص صحابی تھے جنہوں نے یہ شکایت لگائی تھی کہ اس نے ایسی بات کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وحی کے اندر جو ہے ان کی تائید کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ یہ صحابی سچ کہہ رہے ہیں، عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی جو منافق ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اگر آپ ہر جگہ پر موجود ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ تو جب وہ باتیں کر رہے تھے، جب یہ جھگڑا ہونے لگا تھا، آپ تو پھر وہاں پر موجود ہوئے حاضر ناظر کے عقیدے کے مطابق۔ آپ کو گواہی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ وحی کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تو پہلے سے علم ہوتا کہ واقعی تم نے یہ بات کی، میں وہاں پر موجود تھا۔ تو یہ منافقین اس طرح کی جو ہے انہوں نے یہ گھٹیا قسم کی بات کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہیں ہو سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے، وحی کے ذریعے آپ کو پتہ چلا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ تو ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں اور نہ ہی ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔